सवालात जो आए हुए हैं हम सबको जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक साहब ने मौलाना इलियास गुम्मन साहब जो बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी किताब का हवाला देते हुए लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ईमान कबूल किया तो हम लोग काबे में खुले तौर पर नमाज़ पढ़ने लगे। उसके पहले किसी की हिम्मत ऐसी नहीं होती थी। तो उन्होंने सवाल किया है कि नमाज तो फ़र्ज़ ही नहीं थी तो कौन सी नमाज़ पढ़ते थे? नमाज तो मेराज के मौके पे फ़र्ज़ हुई। इसके कई एक जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि मेराज से पहले भी बाज़ रवायत से असर की नमाज और फजर की नमाज के बारे में है, गरचे फ़र्ज़ ना हो लेकिन पढ़ी जाती थी। दूसरा ये है कि तहज्जुद की नमाज जो नफिल थी उस नमाज का भी ज़िक्र हो सकता है। वैसे नमाज जो फ़र्ज़ हुई है वो मेराज के मौके पर हुई है। पूछा गया मौलाना साहब ये जो आजकल चैट जीपीटी कहते हैं जिसको, वो बहुत से, बल्कि वो पूछता है जो दिल चाहे पूछो, तो उस पर एतबार करना कैसा है एक आलिम का? देखिए, तजर्बे की बात यह है कि इस वक्त वो 10% बातें ऐसी बता देता है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, और कभी कभी हदीस बाकायदा गढ़ देता है और हवाला भी दे देता है। जब वो हवाला देता है उस हवाले को चेक किए बगैर कोई आदमी उस हवाले पर एतबार नहीं कर सकता। लिहाजा ये कहना कि वो 100% जो कह रहा सही है, सही बात नहीं है। एक तालिब इल्म ने पूछा है कि तबलीगी जमात इतनी फजीलत क्यों बयान करती है और तबलीगी जमात में लोग इतने लोग क्यों दाखिल होते हैं, जबकि जमात इस्लामी में भीड़ इकट्ठा नहीं होती, इसकी क्या वजह है? ये कई वजहात हैं, उसमें से सिर्फ एक बात बता देते हैं। जन्नत और जहन्नम ये दोनों गैर महसूस चीज़ हैं। क्या है? एक होता है कि मैं एक झापड़ जब हाथ उठाता हूँ तो आप अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मौलाना ने मारा तो चोट लगेगी, ये महसूस होता है। और जन्नत और जहन्नम महसूसात में नहीं है। जमात वाले इतना ज़्यादा इस गैर महसूस को बयान करते हैं कि वो इंसान के महसूसात में आ जाती है। वो जब महसूसात में आ जाती है तो उस पर उनको यकीन कामिल हो जाता है, लिहाजा वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये काम जमात इस्लामी वाले नहीं कर पाते हैं। ना कर पाने की वजह फजीलत पर बात ही बहुत कम करते हैं, और करते भी हैं तो वो गैर महसूस को महसूसात में दाखिल नहीं करा पाते। तो उन वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है। पूछा गया है कि बैतुल्लाह का जब तवाफ़ किया जाता है तो ये बात कही जाती है कि तवाफ़ करते वक्त बैतुल्लाह को नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हदीस में तो यह है कि बैतुल्लाह की तरफ के बजाय आप तवाफ़ करते रहें, तो उसकी वजह क्या है? कई एक वजह हो सकती है। एक वजह तो ये है कि बैतुल्लाह की तवाफ़ की मिसाल नमाज से दी गई है, और नमाज इस बात की मुतक़ाज़ी है कि आदमी अपने सामने देखे, साइड में नहीं देखे। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है, ये मेरी तरफ से, अल्लाह मालूम सही है कि गलत है, जब तवाफ़ किया जाता है, जैसे इस कोने से तवाफ़ शुरू किया गया है, ऐसे चला जाता है, हमेशा बैतुल्लाह आपके बाईं तरफ रहेगा। जब आप चक्कर करते रहेंगे तो बैतुल्लाह की तरफ रहेगा, बाईं तरफ रहेगा। अगर आप बैतुल्लाह को देखना शुरू करेंगे तो आपका बायां हिस्सा बैतुल्लाह से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो जब तवाफ़ करें तो दिल से करें, दिल बैतुल्लाह की तरफ रहना चाहिए।
کیونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، لہذا دل کس کی طرف رہنا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف۔ واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کے 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے۔ ایک بھائی بہن کو وراثت دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں وراثت نہیں دوں گا، بھارت میں لڑکیوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں، تو میں دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ واقعی میں اگر دینا چاہتے ہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ باپ کے مرنے کے بعد اور انہوں نے وراثت کھا رکھی ہے، ویسے ہی جیسے کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہے ہیں، پھر چلاتے ہیں کہ مولانا صاحب تجارت کرتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے، مولانا صاحب گھر میں برکت، جب بہن کا مال حرام کھا رہے ہو تو برکت کہاں سے ہوگی؟ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب یہ صاحب جو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر 100 روپیہ ابا چھوڑ کے گئے ہیں تو دونوں بھائیوں نے بانٹ لیا تو کس کو 50-50 دونوں کو مل گیا۔ اگر بہن کو دیا جاتا تو کتنا ملتا؟ 40 روپیہ ایک کو ملتا، 40 روپیہ ایک کو ملتا اور 20 روپیہ بہن کو ملتا۔ تو گیا 20 روپیہ دونوں بھائی کھا لیے۔ اب ایک بھائی تیار ہے تو 20 دونوں بھائی کھائے تو کتنا کھائے؟ 10 روپیہ دونوں نے کھایا۔ تو ایک بھائی تیار ہے وہ اپنی وراثت 40 روپیہ سمجھ لے اور 10 روپیہ کس کو واپس کر دے؟ بہن کو۔ لیکن یہ عذر نہیں رکھے کہ وہ بھیا نہیں دے رہے ہیں تو ہم بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اپنی قبر میں جائیں گے، لہذا آپ 10 روپے دے دیں تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بہن کا جو حصہ وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آپ کا پہلے گروپ تھا جس میں آپ اپنی صحت کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن یہ موبائل کا بار بار بلاک ہو رہا ہے نمبر، تو آپ کی کوئی جو ہے وہ صحت کی اپڈیٹ نہیں معلوم ہوئی۔ دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے باصحت ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے لوگ ڈاکٹر مشین کہتی ہے کہ آپ بیمار ہیں، تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں بیمار ہیں، وہ چیک اپ کراتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم کل جو ہے چیک اپ کرا کے آئے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹ آتی ہے، لیکن ویسے میں اللہ کے فضل و کرم سے اندر سے ایک دم ٹھیک ہوں۔ پوچھا گیا ہے کہ جب ہائی وے پر ہم لوگ چلتے ہیں تو صبح صبح گاڑی والوں کو پھول والے پھول بیچتے رہتے ہیں، تو یہ گاڑیوں میں پھول جو لگاتے ہیں اس کے پیچھے کیا تصور ہے؟ دیکھیں اگر عقیدے کی وجہ سے، غور سے سن لیں، اگر عقیدے کی وجہ سے گاڑی میں پھول لگایا گیا ہے تو شرک ہے، خوبصورتی کے لیے خوشبو کے لیے لگایا گیا ہے تو جائز ہے۔ لگاتے کیوں ہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ الگ الگ عقیدے ہیں، جو بھی عقیدہ ہے سب باطل ہے۔ مسلمان بھی عقیدے سے قبر پہ پھول ڈالتا ہے کہ جب قبر پہ پھول ڈالا جاتا ہے تو پھول درود پڑتا ہے۔ اچھا پھول بیچارے کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم قبر مسلمان کی پڑھیں اب درود پڑھو؟ اگر درگا جی پہ چڑھایا گیا تو کیا پڑھتا ہوگا؟ اسے تو یہ بات نہیں معلوم ہو پاتی نا کہ کہاں ہم چڑھے ہیں۔ تو یہ دونوں تصور، ان کے یہاں بھی تصور ہوگا کچھ کہ وہ حفاظت کرتا ہے، ہنومان چالیسا پڑھتا ہوگا، تو دونوں باتیں غلط ہیں۔ خوشبو کے طور پر، خوبصورتی کے طور پر اگر لگاتے ہیں تو جائز ہے۔ پوچھا گیا اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کر لی تو ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی آیت تلاوت پڑھی گئی فوراً کیا کر لینا چاہیے؟ سجدہ کر لینا چاہیے، یہی سب سے طریقہ ہے۔ اگر نہیں کیا تو اب کیا کرے؟ تو مفتی صاحب نے جو لکھا ہے میں ساری باتیں ویسے ہی نقل کر دے رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد آگے مزید 3 آیت پڑھ لی، سجدہ نہیں کیا بلکہ 3 آیت پڑھ لی اور سجدہ نہیں کیا تو یہ سجدہ قضا شمار ہوگا، یعنی نماز کے اندر ہی سجدہ تلاوت کرنا لازم ہوگا اور تاخیر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی لازم ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2،
آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد 3 آیت سے پہلے اگر رکوع کر لیا، جہاں پہ تلاوت کی آگے بڑھ گیا اور آگے 3 آیت پڑھ لی، 3 آیت سے پہلے اگر رکوع کر لیا تو رکوع میں سجدے تلاوت کی نیت کرنے سے سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے ساتھ مقتدیوں کا بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ مقتدیوں کو کیا معلوم بیچارے کو امام صاحب نیت کیے کہ نہیں کیے، لہذا یہ پریکٹیکلی مسئلہ نہیں ہو پائے گا۔ تیسرا جواب، اور اگر رکوع میں نیت نہیں کی اور 3 آیت پڑھنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تو ایسی صورت میں نماز کے سجدے سے سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا، جو سجدہ کیا نماز میں ادا ہو جائے گا، اس کے بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 3 آیت سے زیادہ تلاوت کر لی تو جب تک نماز جاری ہے یاد آتے ہی فوراً سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، اور اخیر میں سجدہ سہو بھی لازم ہے۔ اگر سلام پھیر لیا لیکن سجدہ نہیں کیا اور نماز کے مخالف کوئی کام بھی نہیں کیا تو پھر ایسی شکل میں ایک سجدہ تلاوت کر لے اور سب لوگ کر لیں۔ اور اگر منافی کام کر لیا سلام پھیرنے کے بعد تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، توبہ کرے اور استغفار کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے نمازی سے متعلق کہ ایک آدمی پہلا قاعدہ بھول گیا، 4 رکعت کی نماز تھی، پہلا قاعدہ بھول گیا۔ فرض نماز یا واجب یا سنت اور نفل کھڑے ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ مطلب دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا قاعدہ اولیٰ میں، لیکن بیٹھا نہیں۔ اب قاعدہ اولیٰ بھول کر کھڑے ہونے کے وقت دیکھا جائے گا کہ گھٹنے سیدھے ہو گئے تھے یا نہیں۔ اگر گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے تھے خود سے یاد آنے یا مقتدیوں کے یاد دہانی سے قاعدہ کی طرف پلٹ جائے، بیٹھ جائے اور نماز بالکل صحیح ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، قیام کے قریب ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں قاعدے کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر لوٹ آیا تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی، البتہ ہر 2 صورت یعنی خواہ قاعدے کی طرف لوٹا ہو یا نہ لوٹا ہو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ پھر اگر اخیر میں سجدہ سہو کر لیا تو اچھی بات ہے، ورنہ نماز کا وقت رہنے تک پوری نماز دہرانی پڑے گی۔ پوچھا گیا مولانا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے لوگ ہماری عبادت چھوڑ دیں پھر بھی ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اپنے لیے عبادت کیوں کرواتا ہے؟ جواب، در حقیقت عبادت کے لیے جو بلایا گیا ہے آپ کو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ناراضگی اس وجہ سے ہے۔ ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے دعوت دی اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ورنہ تمہاری نماز سے اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب کوئی آفیسر کسی کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتا تو وہ اس پر نہیں ڈانٹتا کہ تم کو بلایا تھا ایک کام ہے، وہ اس پر ڈانٹتا آئے کیوں نہیں۔ کام تو بات کی بات ہے، اس پر ڈانٹ پڑتی ہے کہ آئے کیوں نہیں جب وقت پر بلایا گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ طواف میں 7 چکر کیوں ہیں؟ ویسے تو قرآن حدیث میں اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے کہ 7 چکر کیوں ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اسلامی لحاظ سے 7 کی تعداد کثرت سے آئی ہے، 7 زمین ہیں، 7 آسمان ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب بندہ طواف کرتا ہے اور 7 چکر کرتا ہے، ہر چکر میں اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی جانب ہوتی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے تمہارے دن کے ہر ہفتے اللہ کی مرضی پر گزرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے کو منع کرتے ہیں، اس کی کوئی حدیث ہے؟
ناخن کاٹنے کے بارے میں جتنی حدیث بیان کی جاتی ہے، ایسے کاٹو ویسے کاٹو، پہلے یہ کاٹو پھر یہ کاٹو پھر وہ انگلی کاٹو، کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ پتہ چلا ناخن کاٹنے کے چکر میں انگلی کاٹ لے، اتنا ایسی ترتیب نہیں رکھتا۔ آدمی اپنی سہولت سے ناخن کاٹ سکتا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ حدیث ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی یعنی اللہ کے رسول کو، فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک شراب کی دکان ہے اور میں پینٹ کلر کرنے کا کام کرتا ہوں، تو کیا میں شراب کی دکان کو پینٹ کرنے کا ٹھیکہ لے سکتا ہوں؟ اس پہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تقوی کا تقاضا ہے کہ نہ لیا جائے، لیکن اگر وہ پینٹ کر دیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں کوئی حرام کام اس نے نہیں کیا ہے، کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا جمعہ کے خطبے میں جو یہ اہل بیت پر درود بھیجا جاتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نبی کے ازواج پر، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں، ان کے زمانے سے یہ شروع ہوا اور تب سے یہ رائج ہے۔ اگر کوئی اہل بیت پر درود نہیں بھیجے گا تو جمعہ کے خطبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا خلفائے راشدین پر درود نہیں بھیجے گا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل خطبہ ہے کیا؟ خطبے میں اگر 2 چیزیں ہو گئیں تو خطبہ ہو جائے گا، ایک اللہ کی تعریف، دوسرے رسول اکرم پر درود، یہ 2 باتیں ہو گئیں، جمعہ کا خطبہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس میں اور افضل ہے تو 3 چیزیں شمار کر لیں۔ ایک، مثلاً ایک آدمی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یہ کہنے کے بعد ایک کوئی نصیحت کر دیا اس نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ کہہ دیا، خطبہ ادا ہو گیا۔ 3 چیزیں اصل ہیں، اس لیے خطبہ کے لیے کوئی، یہ تو آپ کو رٹایا جاتا ہے کیونکہ آپ عربی نہیں ہیں، ورنہ عرب لوگ جب خطبہ دیتے ہیں تو آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، کچھ دعائیں مانگتے ہیں، خطبہ ہو جاتا ہے۔ تو خطبہ میں یہ 3 چیزیں ہیں۔